हालेलुया, हालेलुया। आप खुश हैं? क्यों खुश हैं? क्योंकि हम उस मंजिल की तरफ रवां दवा हैं जो मेरी और आपकी जिंदगी का मकसद है। दुनिया में कोई भी चीज बेमकसद नहीं है, बल्कि बा मकसद है। आज राह का बुध है, लेट सीजन का आगाज हुआ चाहता है, मगर जब मीडिया पर हम देखते हैं तो राह के बुध के ऊपर तनकीद नगार इतनी तनकीद कर रहे हैं कि जैसे ऐसे लगता है जैसे गैर कवाम जो है वो मसीह के ऊपर जो है तानाज़नी करती है। मगर हम रासुल इत्काद कलीसिया जो मसीह यीशु के हकीकी फलसफा के पैरोकार हैं, वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। मसीह ने जब सलीब उठाई तो बड़ा कुछ उसके बारे में बोला गया, मगर मसीह सलीब उठा कर चलता रहा। इसलिए ये लेंट सीजन का आगाज राह के बुध से होता है, हमेशा बुध से होता है। कहा जाता है कि इसका बाइबल मुकद्दस में जिक्र नहीं है। हम इंसान होते हुए जब हमें किसी चीज का मालूम नहीं होता तो फौरी कहते हैं कहाँ लिखा है, क्यों लिखा है, ये तो हमारे ऊपर फर्ज नहीं। कोई भी कलीसिया, कोई भी खादम ये नहीं कहता कि ये रोजे फर्जो कर्ज है, गैर अक़वाम की तरह है, बल्कि हम कहते हैं कि ये इख्तियारी रोजे हैं जो कलीसिया ने दिए, कलीसिया को ईमानदारों ने दिए, ईमानदारों, ताकि वो खुदावन में तौबा करके अपने आप को एक मकसद के लिए अपने मसीह यीशु के फलसफे में शामिल हो जाए। बाइबल मुकद्दस जो खुदा का अज़ली कलाम है, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ मकसद के लिए राख का इस्तेमाल किया, राख का निशान बनाया, राख को अपने सर पर अंडेला, राख को उड़ाया, टाट पर बैठ के मट्टी को अपने सर में डाला, ताकि वो खुदा के हजूर जिस मकसद के लिए रोजा रख रहे हैं, खुदावंद उस रोजे को मकबूल करे और उनका राख में ठहरना, राख लगाना, राख उड़ा देना, टाट पे बह देना, किसी जगह आपका इंतखाब कर लेना और अपने आप को दुनिया से अलग करके खुदा में ठहर जाना, तो ये खुदावंद में मकबूलियत का दिन कहलाता है। इसलिए ये रोजे जो हैं मसीह में मकबूलियत के हैं, मसीह के मकसद को पूरा करने के लिए हैं, ताकि हम दुनिया में रहते हुए मास मुख्तलिफ मुसीबतों में घिरे रहते हैं, मगर इस रोजा रख कर हम मसीह की उस जिंदगी पर गौर व फिक्र करें जो मसीह ने जमीन पर गुजारी। क्योंकि मसीह यीशु दुनिया में इसलिए आए ताकि वो हमें तालीम दे, हुक्म दे और उस अहद को पूरा करे जिस अहद को पूरा करने के लिए आया। राख का लफ्ज जो है या रोजे का जो लफ्ज जो है ये बाइबल मुकद्दस में 37 दफा है। कोई एक या दो या तीन या चार या 5 दफा नहीं, 37 दफा, 37 टाइम जो है इसका जिक्र जो है पुराने अहदनामे में मिलता है और नए अहदनामे में 22 टाइम। इसको जब हम जमा करते हैं तो ये 59 टाइम बन जाता है। इससे पता चलता है कि बाइबल मुकद्दस में रोजे की कितनी अहमियत है, रोजे की कितनी खसूसियात है, और रोजे का आगाज हो चुका है। और इन रोजों, ये रोजे हमारे जाती नहीं है, ये रोजे हमारे शख्सी नहीं है,
بلکہ یہ کلیسیا کے روزے ہیں جو مسیح یسوع کے 40 دن کی آزمائش میں ہمیں کھڑا کرتے ہیں، کیونکہ یسوع میں کلام خدا میں لکھا متی 4 باب میں کرو یسوع کو بیابان میں لے گیا تاکہ وہ شیطان سے آزمایا جائے۔ جب 40 دن پورے ہوئے تو شیطان جو ہے یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس سے وہ کلام کرنے لگا، اس سے سوال کرنے لگا، اس سے مخاطب ہوا اور اس نے ایک تانا دیا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو پتھر کو کھائے روٹیاں بن جائے۔ شیطان نے یسوع مسیح کی ذات کو پروار کیا۔ شیطان کو پتا تھا یہ 40 دن سے اس بیابان میں ہے، دن رات جو ہے اس نے جو ہے یہاں پر ٹھہرا ہوا ہے، اسے بھوک بھی لگی ہے، اسے پیاس بھی لگی ہے، تو میں اپنے جو سوال ہے اس پر ڈالتا ہوں تاکہ یہ میری باتوں میں آ جائے، میرے حکم کو مان لے، جو میں کہتا ہوں اس پر یہ جواب دے۔ مگر کلام مجسم نے، کلم ابنیت نے جو 2 ذاتیں لی وہ انسانی ذات اور الہی ذات، انسانی ذات میں وہ نظر آ رہا ہے، اسے بھوک لگی ہے، اسے پیاس لگی ہے، وہ کمزوری کے عالم میں ہے۔ شیطان نے جو کہا اس نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، یہ تانا ہے، یہ مگر میرے خدا کی یہ قابلیت ہے، میرے خدا کی یہ بادشاہی ہے، میرے خدا کی یہ مقبولیت ہے، میرے خدا کا یہ اختیار ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے جو اس کی ذات سے نکلا ہے۔ یہ کلام مجسم ہے، یہ خدمت اللہ ہے، یہ تسلیس کا دوسرا قانون ہے۔ یہ سب کچھ جانتا ہے کیونکہ یہ دنیا کا بنانے والا ہے۔ اس لیے میں اور آج روزہ رکھ کر خدا کے سامنے پیش ہوئے ہیں، کسی کلیسیا کے سامنے نہیں، کسی خادم کے سامنے نہیں۔ اس لیے جو کلیسیا ہوتی ہے وہ ایمانداروں کی جماعت ہوتی ہے، وہ خدا کے سامنے پیش ہوتی ہے، خدا کے سامنے وہ اپنا ڈیرا لگاتی ہے، خدا کے سامنے وہ اپنا خیمہ لگاتی ہے تاکہ وہ خدا کے مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے اور زمین سے اس پر سفر جو ہے وہ جاری اور ساری رہے۔ ان روزوں میں ہم مسیح کی صلیب پر غور و فکر کرتے ہیں اور شیطان کے ہر سوال کا جواب دیتے ہیں، جس طرح میرے خدا نے، آپ کے خدا نے اس کے سوال کا جواب دیا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو پتھر کو کیا بن جائے؟ روٹیاں بن جائے۔ تو یسوع مسیح نے کیا فرمایا؟ آج میں معاذ روٹی سے جیتا ہوں۔ روٹی میرے لیے نہیں ہے، میرے لیے خدا کا کلام ہے۔ اس لیے ان روزوں میں ہم اپنے آپ کو خالی کریں، اپنی زندگیوں پر غور و فکر کریں۔ یہ اجتماعی روزے ہیں جو کلیسیا نے دیے ہیں۔ ان روزوں کا آغاز کوئی کہہ دیتا ہے 8ویں صدی میں ہوا، کوئی کہتا ہے 7ویں صدی میں ہوا۔ بے جب بھی ہوا تب سے کلیسیا نے اس کی ترتیب دی تاکہ ہم خدا کے روزے میں رہ کر خدا کی مصلوبیت کی طرف بڑھتے چلے جائیں اور خدا کے اس کاموں کی طرف ہم پلہ بن جائیں، ہم پیالہ ہو جائیں، ہم نوالا ہو جائیں، ہم بکھرے نہ رہے، تتر پتر نہ رہے، بلکہ یک دل ہو کر، یک ایمان ہو کر اپنے زندگی میں توبہ کے عمل پر اجاگر کریں۔ اس روز میں ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، سر پر تیل ہنڈیلتے ہیں۔ مگر جو کلیسیا ان بات پر ایمان نہیں رکھتی، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کو اس مقصد کی اہمیت سے اجاگر کرے۔ دوسرے سیمل میں دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے، ایک بیٹی ہے جس کے ساتھ جبر ہوا ہے، اور جبر بھی کسی اور نے نہیں کیا، اس کے اپنے بھائی نے کیا ہے۔ دوسرا سیمل 13 باب 19 میں دیکھیں، تیمہ نے اپنے سر پر خاک ڈالی، بیٹی ہے داؤد کی، اس کے بھائی نے اس کے ساتھ زیادتی کی، جبر کیا، تو لکھا ہے تیمہ نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور اپنے جوڑے کو جو پہنے ہوئے تھی چاک کیا، پھاڑ ڈالا۔ خدا کے حضور وہ اکثر ہوگی ساری اختیار کر لی، جو اس پر داغ آیا، وہ داغ اس نے خدا کے آگے پیش کیا اور اپنے سر پر اس نے خاک ڈال لی، پستی اختیار کر لی، اپنا جوڑا جو پہنا ہوا
मातम किया। मातम का ये नहीं है कि पीटना है, मातम का मतलब है कि उसने दुख किया, अफसोस किया। किस पर? अपने भाई पर। हमें भी अफसोस होता है जब हम मसीह के खिलाफ बोलता है, हम अफसोस करते हैं। ये जबर एक शख्स का है, एक शख्स ने दूसरे शख्स के साथ किया, मगर उसने अपना इंसाफ अपने खालिक के सामने पेश किया। तो शैतान भी तो हमारी जिंदगियों में जबर करता है, हमें कमजोर करता है, हमारी जिंदगी में गुनाह डालता है। मगर इस रोजे में ठहर कर मसीह यीशु में होकर हमने उसके जबर को शिकस्त देनी है, उसका मुकाबला करना है, ताकि रोजे से जो हमें फादियत मिले, रोजे से जो हमें ताकत मिले, रोजे से जो हमें सलामती मिले, हम शैतान को अपनी जिंदगी से दूर करें। ये रोजा जो है हमें ताकत और तवानाई देता है, शैतान के साथ जंग करने का हौसला देता है। हम हौसले मारे हौसले पस्त हो जाते हैं, मगर खुदा हमें खड़ा करता है। ये रात हमें इस बात के लिए उभारती है कि हमें अपने गुनाहों का एहसास हो। जो जिंदगी गुनाह का एहसास करती है वो मसीह यीशु में मकबूल होती है, कि उसे पता है कि ये मैंने गुनाह किया, ये खुदा के खिलाफ है। मगर हमने खुदा के खिलाफ नहीं चलना, बल्कि शैतान के खिलाफ जंग करनी है। इसलिए मत्ती 11 और 21 आयत की जिस तरह शफात ने तलावत की, खुदा ने वहां पर क्या लिखा? अफसोस किया। 2 दफा क्या किया है? अफसोस किया। लिखा है कुर्जिन तुझ पर अफसोस, सदा तुझ पर अफसोस। ये लाके शहर है, उन पर क्या किया? खुदा ने अफसोस किया है। इसलिए अपनी जिंदगियों में झांकें कि खुदा कहीं मुझ पर तो अफसोस नहीं कर रहा, खुदा कलीसिया पर तो अफसोस नहीं कर रहा, खुदा कहीं हमारे मुल्क पर तो अफसोस नहीं कर रहा। अगर हम खुदा के खिलाफ चलते हैं तो खुदा हम पर अफसोस करता है। मगर इन रोजों के अय्याम में अपने खुदा का दीदार करना है। ये रोजा मुझे खुदा में खड़ा करता है, ताकि मैं गुनाह से निकलकर अपने मुनज्जिए दो जहां की गवाही दूं। ये रोजा मुझे आबारता है, ये रोजा मुझे तसल्ली देता है, ये रोजा मुझे इत्मीनान देता है कि मैं अपने खुदा का इकरार करता हूं। अय्यूब 12 बाब 42 बाब लिखा है, इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है, गुनाह से मुझे नफरत है, और मैं खाक और राख में तौबा करता हूं। खाक और राख में क्या करता हूं? तौबा। है साथ खाक है, खाक में लौट जाएगा। ये तशबीहात का बयान है, इसलिए खाक और राख का जब बयान किया जाता है, ये तशबीहात है जो हकीकत को ज़ाहिर करती है। मेरा खुदा मेरा मसा है, मेरा खुदा मगसी देने वाला है, मेरा खुदा जिसका खून बहा ये लासानी खून है। इस रोजों में हम अपने खुदा की सलीब पर गौर व फिक्र करते हैं और यीशु के खून को अपनी जिंदगी में मांगते हैं, ताकि वो मेरी जिंदगी में हंडेला जाए और उसके खून के लगजा से मुझे मखलसी मिले। इसलिए रोजे मखलसी के इनफरादी नहीं है। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे ऐसे रोजे हैं जो फतह के लिए रखे गए, जो अपने लिए रखा गया, अपनी बीमारी के लिए रखे गए। मगर ये रोजे इख्तियारी रोजे हैं, कलीसियाई रोजे हैं, जो यकीनगत वफादारी की अलामत है, जो हमें सलीब के पास ले जाते हैं। सलीब हमारी जिंदगी है, इसलिए इस कलीसिया को लिखता है, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक क्या है? खुदा की कुदरत है। अगर सलीब खुदा की कुदरत है तो हम सलीब के नजदीक क्यों नहीं आ रहे? ये रोजे में सलीब
صلیب کے سفر میں ہم سفیر بناتے ہیں تاکہ ہم روزے میں ٹھہر کر خدا کے ایلچی بن جائیں, خدا کے ایمبیسڈر بن جائیں, پیغام پہنچانے والے بن جائیں, پیغام حاصل کرنے والے بن جائیں. اس لیے ایوب 2:8 میں لکھا ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں کو بھی جاننا ہے. اس لیے اجتماعی توبہ, خاندانی توبہ, کلیسیا کے طور پر بھی اس پر بھی راک ڈالی جاتی ہے. بائبل مقدس میں اجتماعی توبہ کے لیے بھی اور گناہ کے طور پر بھی, کلیسیا کے طور پر بھی راک ڈالی جاتی تھی, ڈانٹ اڑا جاتا سے اس پر بیٹھا جاتا. اسی طرح جب تمہارا بہن بھائی دنیا کا سفر ختم کرتا ہے, تم غمگین لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, ان کو دلاسا دیتے ہیں, ان کو تسلی دیتے ہیں کہ انسان خاک ہے, راکھ ہے اور وہ لوٹ جاتا ہے, مگر روح جس میں زندگی ہے وہ پرواز کر جاتی ہے, خدا کے تخت پر بیٹھ جاتی ہے. تو ان روزوں میں ہم نے خدا کے تخت کو بھی یاد کرنا ہے کہ ہمیں بدن کے طور پر, روح کے طور پر مخلصی, ماس بدن کی مخلصی نہیں بلکہ روح کی بھئی مخلصی چاہیے. نہمیا کی کتاب اس کے 9:1 میں لکھا ہے, پھر اسی مہینے کی 24 تاریخ کو بنی اسرائیل روزہ رکھا. بنی اسرائیل قوم نے کیا کیا؟ روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر مٹی اپنے سر پر ڈالے اور کٹھے ہوئے مل کھا. بنی اسرائیل قوم نے کیا کیا؟ مل کر روزہ رکھا اور ٹاٹ اوڑھا اور اپنے سر میں کیا ڈالی؟ مٹی. اتنی پستی, اتنی ساری خاک اور راکھ اور مٹی کا آپس میں تعلق ہے. رات جلائی چیز کا نام ہے. مگر جو ہمارے کیتھولک کلیسیا ہے, جو پچھلے سال کھجوری توار پر جو ڈالیاں سے ہم خدا کے استقبال کرتے ہیں, ان کو اکٹھا کرتے ہیں, ان کو جلاتے ہیں, پھر وہ راکھ کو روزوں میں استعمال کرتے ہیں. ماتھوں پہ لگایا جاتا ہے, صلیب کا نشان لگایا جاتا ہے تاکہ انسان کہے کہ میں خاک ہوں, راکھ ہوں اور خاک میں لوٹ جاؤں. اسی طرح آستر کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 3 آیت میں لکھا, ہر صبح میں جہاں کہیں بادشاہ کا حکم اور فرمان پہنچا اور یہودیوں کے درمیان بڑا ماتم اور روزہ اور گریہ زاری اور لوہا شروع. خدا بادشاہ نے جو حکم دیا اس کے مطابق کیا کیا گیا؟ روزہ اور گریہ زاری اور لوہا شروع کیا. بتھیروں نے ٹاٹ پہنے, کچھ لوگوں نے ٹاٹ پہنے اور راکھ میں پڑ گئی. راکھ اپنے اوپر بھی ہنڈیل لی. اس لیے یہ پرانے عہد نامہ میں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں راکھ کے متعلقہ. پھر ہم یونان کا دیکھتے ہیں جسے یونس بھی کہا جاتا ہے, 3 باب اور اس کی 5 سے 10 آیت. تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر کیا رکھا؟ روزہ. یہاں پر یہودی بھی ہیں, غیر یہودی بھی ہیں, ایمان کا روزہ رکھا. تو یہ روزے کیا ہیں؟ ایمان کے ہیں, جس میں تمام کلیسیا جو ہیں وہ شامل ہیں, اور تمام کلیسیا کو یہ روزے رکھنے چاہیے. اس روزے کا دورانیہ جو ہے وہ سورج غروب ہونے سے سورج کے غروب ہونے تک, یعنی کہ جب تک آپ سوتے نہیں اس سے پہلے آپ کھانا کھا کے اپنے آپ کو لیدا کر کے خدا میں ٹھہر کر روزہ رکھیں, دعا کریں, تیل لگائیں, کلام پڑھیں, پروستش کریں, اپنی زندگی پر غور و فکر کریں, اپنی کلیسیا پر غور و فکر کریں, اور مسیح کی صلیب پر فکر کریں کہ میرے مسیحا نے صلیب اٹھائی. اس کی صلیب کیا ہے؟ میری زندگی کا کیا ہے؟ لنگر ہے. دنیا کی ہر اقوام روزہ رکھتی ہے, یہ ہم کیوں نہیں جانتے؟ جب ہم روزے کا ذکر نہیں ہے بائبل میں تو خداوند یسوع مسیح نے کیوں فرمایا؟ شاگردوں نے جب پوچھا کہ یوحنا تو شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں, اے خداوند یوحنا کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں,
یسوع نے کیا کہا کہ جب تک کہ دلہا ان کے ساتھ ہے یہ روزہ کیا یہ ماتم کرے، مگر ایک دن آئے گا جب یہ روزہ رکھیں گے۔ جمع کا لفظ آیا ہے کہ یہ روزہ رکھیں گے، لازمی رکھیں گے۔ تو ہم مسیح کے روزے میں شریک ہوتے، جو مسیح نے 40 دن کا روزہ رکھا، اور مسیح آزمائش پر کیا آیا؟ غالب آیا۔ خدا دیکھنا چاہتے تھے کہ مسیح جو ہے وہ جو بشر نو ہے، جس کے اندر خدا کی قدرت ہے، الوہیت ہے، یہ بھی آدم کی طرح کہیں گر نہ جائے۔ مگر یسوع مسیح شیطان پر کیا آئے؟ غالب آئے، شیطان کو شکست دی۔ اس لیے روزے جو ہیں ہمیں شیطان کو شکست دینے کے لیے زور دیتے ہیں، کیونکہ اس روزے کی جو اہمیت ہے، روز قوموں میں، قبیلوں میں کیا ہے؟ اہمیت اختیار کر، خصوصیات اختیار کریے۔ اس لیے دین نے مسیحیت اور اہل یہود اور دین اسلام اور بدھ مذہب اور دوسرے مذہب بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ اپنے اپنے ایمان سے روزہ رکھتے ہیں، مگر یہ ہمارے روزے جو ہیں یہ مسیح میں نیکی اور بدی کے نہیں ہیں، بلکہ مسیح میں محبت کے روزے ہیں، مسیح میں قائم و دائم رہنے کے روزے ہیں، تاکہ ان روزوں سے ہم خدا کے حضور خوشی کر سکیں۔ ہم روتے نہیں ہیں، ہم چلاتے نہیں ہیں، ہم دکھ نہیں کرتے، بلکہ خدا کے حضور خوشی کرتے ہیں کہ خدا کے مقصد میں، خدا کے مشن میں ہم شریک ہیں۔ جس طرح سے نے کہا غیر قوموں پر تم جاؤ، غیر قوموں کو شاگرد بنا، ان کو خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے کہہ دو بپتسمہ۔ یہ بپتسمے کے بھی روزے ہیں کہ اپنے آپ کو جانے نہیں، پیدائش حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی پر غور و فکر کرے، اپنی خودی کا انکار کرے۔ ہمارے اندر بڑے بغض بن جاتے، بڑا حسد پیدا ہو جاتا ہے، نفرت اتنی آگ کے انگاروں کی طرح نظر آتی ہے۔ ان روزوں میں ہم تمام ان بدیوں سے کنارہ کر کے، خدا میں ٹھہر کر توبہ کر کے، مسیح میں یک دل، یک ایمان، یک روح کا خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ موسیٰ نے بھی خود انکاری کا روزہ رکھا، اور وہ خدا کے حضور 40 دن اور رات کا روزہ رکھا۔ موسیٰ نے بھی 40 دن اور رات کا کیا رکھا؟ روزہ رکھا، اور بنی اسرائیل قوم کے لیے خدا کے آگے کیا کی؟ شفاعت کی۔ خدا کے مرد مجاہد، مرد مومن موسیٰ نے خدا کے آگے کیا کی؟ روزہ رکھا، شفاعت کی۔ یہ شفاعت کے روزے ہیں تاکہ مسیح یسوع میں ہو کر دنیا کے لیے شفاعت کرے، دنیا کے لیے نمونہ سلیقہ بن جائے۔ تنقید کرنے سے ہمیں کچھ نہیں ملتا، ایمان رکھنے سے ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اپنے خدا میں قائم رہیں، اپنے خدا میں چلیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں متی 6 باب دیکھتے ہیں، پھر ختم کرتے ہیں۔ یہاں پر روزے کے اظہار اور روزے کی ترتیب کے بارے میں لکھا ہے۔ متی 6 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس۔ جب روزہ رکھو تو یہ روزوں کے دن ہے تو ہم نے اپنی صورت اداس نہیں بنانی، کیونکہ وہ منہ بگاڑتے ہیں۔ یہ غیر قوموں کے متعلق کہ ہم نے منہ اپنا بگاڑنا نہیں، پریشانی نہیں اس پر لانی، تاکہ لوگ ان کو کیا جانے؟ لوگ روزہ دار۔ وہ دکھلاوے کے روزے نہیں ہیں کہ ہم کہیں روزہ روزہ روزہ، یہ دکھلاوے کے روزے نہیں ہیں، بلکہ مسیح میں قائم رہنے کے، مسیح کے اصول و ضوابط کے مطابق ہمیں روزہ رکھنا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر پہنچا۔ کہ اگر آپ بھی روزہ، مسیحی روزہ ایسا ہو جس طرح غیر قومیں رکھتی ہے، تو خدا مجسم کا خدا یسوع مسیح خود فرماتے ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے ہیں۔ نمشی روزے نہیں، ایمان کے روزے، ٹھہرنے کے روزے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں کیا تیل ڈال۔ اصول خدا کی طرف سے قانون ہے، جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں کیا ڈال؟ تیل۔ تیل جو ہے نوٹھی کی علامت ہے، پانی جو ہے پاکیزگی کی علامت ہے، خون جو ہے وہ ہمیں نجات دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس موقع ہے، نہائیں دھوئیں، تیل لگائیں اور مسیح کے خون میں شامل ہو جائیں، بدن کو پاک کریں،
سر کو مسح کرے, یسوع کا خون مانگے کہ پاؤں کے تلوے سے لے کر سر کے بالوں تک تمہاری مخلصی ہو جائے, گناہ دور ہو جائے, نجاست دور ہو جائے, تاریکی دور ہو جائے اور ہم سب نور کے فرزند بن جائیں. خدا چاہتا ہم کیا بنے؟ نور کے فرزند. آگے کیا لکھا؟ جب تو روزہ رکھتا اپنے سال میں تیل ڈال اور منہ دھو. جیسے میں نے کیا کہا, پانی کا استعمال ہمیں پاکیزگی دیتا ہے, بدن کے پاکیزگی. اور آگے کہتے تاکہ آدمی نہیں, تیرا باپ, خادم نہیں, ایلڈر نہیں, بلکہ لکھا ہے تاکہ آدمی نہیں, تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. تو یہ روزے جو ہے خود انسانوں کے لیے نہیں ہے, نمائش کے روزے نہیں ہے, بلکہ خدا جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے یہ اس کے لیے کہ وہ مجھے روزے دار جانے, وہ مجھے ایماندار سمجھے, وہ میرے روزے کو جانے پہچانے, کیونکہ میرا روزہ اس کے لیے, اس کی ذات کے لیے ہے, اس کی بخشش کے لیے ہے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے کیا دے گا؟ یہ روزے جو ہے اس کے حفظ میں برکت ملے گی, بدلہ ملے گا, اجر ملے گا, اور خدا ہمیں تعلیم. مثال کہتا ہے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش, تم تعلیم کو فراموش کرتے ہیں. خدا جو پوشیدگی میں دیتا وہ تو بدلہ دے گا, اجر دے گا, تو ہم پر کون سی تعلیم رکھتے ہیں؟ اس لیے بائبل مقدس میں آپ کو بہت ساری ایسی روایات نہیں ملیں گی جن روایات پر کلیسیا قائم دائم ہے. اس لیے ہر چیز کو بائبل سے نہیں, کچھ چیزیں ظاہری ہیں, کچھ چیزیں پوشیدہ ہیں. یہ خدا کا مکاشفہ ہے. جو ظاہری ان کو بیان کریں, جو پوشیدہ ہیں ان کے اوپر سے پردہ اٹھائیں. خدا کے کچھ جو ہے بہت واضح طور پر لکھی ہیں, کچھ اس کے اثرات بائبل مقدس میں موجود ہے. اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ خدا کا جواب خدا کا کلام ہے. خدا کا جواب خدا کا کلام ہے. جب تو اس پر سوال کرتے ہو تو خدا کے کلام سے جواب مانگے اور روح القدس کو کام کرنے دے, تو آپ کو ہر چیز کا جواب مل جائے گا. خدا آپ کو پہلا روزہ مبارک ہو.